बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार, यूनिक ऑनलाइन लेक्चर शोबा उर्दू से आपसे मुखातिब हूं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पहले लेक्चर में नज़म का हिस्सा नज़म क्योंकि हमने आगाज़ किया बेटा, और हिस्सा नज़म में हमने नज़म का खुलासा लिखने का तरीका, उसकी कुछ ज़रूरी हदायत आपको दी गई। उसके बाद नज़म के सवाल की तशरीह और उस हवाले से कि तशरीह का क्या तरीका होगा, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, किन अहम नकात के ऊपर हमने आगे चलना है तशरीह को लेकर, उसकी लेंथ, उसकी तवालत और उसके सारी चीज़ों को हमने पहलुओं को सीधा सीधा डिस्कस किया। और आपने बेटा इन तमाम दी गई हदायत का ख्याल रखना है और उसके बाद एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप इसको अच्छी लिखाई में लिखेंगे। और जिस तरह से आपको यहाँ से हदायत दी जा रही हैं, उन हदायत की रोशनी में आप इसको ख़ुद भी असेस कर सकते हैं। नोट्स भी आपके पास हैं। तो आज हम हिस्सा नज़म का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारा हिस्सा नज़म जो है उसका आगाज़ होता है हमद से। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज उसके अशार और उसके तरीके को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमद हमारी पहली नज़म हिस्सा नज़म में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमद क्या है? हमद अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहते हैं। यानी नज़म की बहुत सी असनाफ़ हैं बेटा, उनमें से एक सिन्फ हमद भी है। और हमद खालिस्तन उस ज़ाते बरकत रब्बे कायनात की जो तारीफ़ की जाती है, उसको शेरी अंदाज में बयान करने का नाम हमद कहलाता है। हमद के मायने भी तारीफ़ के होते हैं। तो हम हमद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी किब्रियाई, उसकी अज़मत को हम अहाता करेंगे इस पूरी नज़म में। इस नज़म के जो शायर हैं वो हैं जनाब अमीर मिनाई। इनका असल नाम अमीर अहमद है और इनका जो कलमी नाम जो ये इस्तेमाल करते हैं अमीर मिनाई, हज़रत शाह मखदूम मीना की निस्बत की वजह से, उनके साथ निस्बत होने की वजह से अपना नाम अमीर मनाई लिखते हैं। और अमीर मनाई जो हैं एक बहुत ही कादरुल कलाम शायर हैं। आपका कलाम और आपकी शनाख्त में हमद जो है उसको ख़ास मकाम हासिल है। आपने शायरी की सारी असनाफ़ में तब आज़माई की, लेकिन हमद जो है इसमें एक आप ख़ास मकाम रखते हैं। आपकी शायरी के अंदर बहुत सी आपने किताबें भी लिखी, जिनमें मरातुल गैब है, सुबह अज़्ल है, कसाइद अमीर है, मुहम्मद से नातिया है, मसनवी है, मसनवी अब्र करम भी है। इस निस्बत से आपका उर्दू अदब के अंदर एक ख़ास मकाम है। आपकी कलाम में मोहब्बत, चाशनी, रवानी, सलासत और सादगी जो है हमें नुमायाँ नज़र आती है। अमीर मिनाई ने अपने कलाम के ज़रिए से खुदा के साथ अपनी मोहब्बत, उसकी वाबस्तगी का और उसकी अज़मतों का इजहार इंतहाई सादे पराए में किया है। तो अपनी नज़म के ऊपर आते हैं। 1828 में अमीर मिनाई पैदा होते हैं और 19वीं में उनका इंतकाल होता है। और हमद में जो हम अशार की बात करते हैं, तो आज हम इसका पहला शेर देखते हैं बेटा। पहला शेर है बेटा कि दूसरा कौन है जहां तू है, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। इस शेर का जो नसरी मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जिस मकाम पर है वहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता और कोई नहीं जानता कि उसका हतमी ठिकाना और मकाम कहाँ है। इस शेर में अगर हम पहले मिसरे की बात करें तो जनाब अमीर मिनाई खुदा की हमद करते हुए, उसकी तारीफ़ करते हुए उसकी अज़मत को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात का तयन करना कि वो कितना अजीम है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, यानी ए मेरे रब, जो मकाम और मर्तबा, जो अज़मत
تجھے حاصل ہے، کوئی اور اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، تیری عظمت لامحدود ہے، کوئی اور اس مقام اور مرتبے پر نہیں آ سکتا۔ یعنی اللہ کی ذات اتنی وسیع ہے اور اتنی بلند ہے کہ کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ بطور حوالہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مالک کائنات کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ انسان کی جو عقل اور شعور جو ہے محدود ہے، یعنی خدا کہاں ہے، کس مقام پر ہے، کس جگہ ہے۔ امیر مینائی یہاں پر مخلوق کی ایک کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں کہ مخلوق اس کی حدوں کو نہیں پہنچ سکتی، اس خدا کی ذات اتنی وسیع ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس کے مقام، جو مقام اس کو نظر آتا ہے، انسان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو امیر مینائی یہاں اللہ تعالیٰ کی ہماگیر ذات کو بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ محدود ذرائع سے اپنے رب کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور اس بات کو امیر مینائی یہاں اس انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کوئی تیرے حتمی ٹھکانے کا تعین نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں رب کی ذات موجود نہیں ہوتی؟ اگر میں اکیلا ہوں تو میرا رب میرے ساتھ ہے، اگر ہم دو لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا میرا رب میرے پاس ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، وہ اس پورے جہان کا پالنے والا ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ اتنا عظمتوں والا ہے کہ انسان اس کی لامحدود وسعتوں کا احاطہ کرنے سے جب قاصر ہو جاتا ہے اور اس کے حتمی ٹھکانے کا بھی وہ تعین نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو ہر جگہ ہی موجود ہے۔ اس کی ذات کیونکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ خدا ہوتا ہی وہ ہے جو خود سے پہلے سے موجود ہو، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ یعنی جب کچھ نہیں تھا اس کائنات میں، کوئی نشانی، کوئی شے موجود نہیں تھی، تو اللہ کی ذات موجود تھی، اور جب اس کائنات میں سب کچھ ختم ہو جائے گا تو بھی میرے رب کی ذات باقی رہے گی، اور وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو امیر مینائی کا موقف یہاں یہ ہے بیٹا، امیر مینائی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وسعتوں کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، وہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے، وہ اتنا وسیع ذات ہے کہ ہماری محدود عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور اس کے کسی ایک ٹھکانے کا تعین بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا وجود موجود ہے، اس کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن اس حقیقت کو ابھی تک راز ہے، اس کا کوئی حتمی ٹھکانہ کوئی انسان یا کوئی بشر بتا نہیں سکتا۔ اللہ خانہ کعبہ میں بھی ہے، اللہ مسجد میں بھی ہے، اللہ ہمارے گھروں میں بھی ہے، اللہ انسان کے دل میں بھی ہے، تو اس کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، تو حتمی ٹھکانہ بتانا ممکن نہیں ہے۔ یہ بشری تقاضا ہے، ایک انسان اپنے گھر پہ ہے، بازار میں نہیں ہے، اگر بازار میں ہے تو یقیناً وہ گھر پہ نہیں ہے۔ یہ انسان ہے، انسان کی ذات بہت ہی محدود ہے، ذرے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، وہ تو رب کائنات ہے، اس میں علم، اپنی قدرت، اپنی طاقت سے وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کائنات میں ہر جگہ اسی کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے ہونے کا احساس بنیادی چیز ہے، خدا کے ہونے کا احساس۔ ہمیں ہوا نظر نہیں آتی بیٹا، لیکن ہوا ہوتی ہے، ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتی۔ اس طرح خدا کی ذات ہے، ہر جگہ ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ انسان کی آنکھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ رب کی کسی مقام و مرتبے کا تعین کر سکے، اس کو دیکھ سکے۔ تو یہاں پر بھی امیر مینائی نے ہمیں اس بات کا احاطہ کیا کہ جہاں انسان کا شعور محدود ہو جاتا ہے، انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، خدا کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے، اس سے کہیں اونچی ہے، اس سے کئی وسعتوں والی ہے۔ تو اس شعر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ شاعر امیر مینائی مختصراً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ موجود رہے گی، لیکن انسان کی عقل و فہم اس کی موجودگی اور اس کی
ہماگیری اس سے بہت بالا تر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بالا تر ہے، ہم اس کے کسی ایک جگہ کا ٹھکانہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا بیٹا ایک یہ بھی ذہن میں رکھیے، دوسرا کوئی اور خدا کی ذات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مالک اور مخلوق کا یہ فرق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کا علم، اس کی قدرت۔ توحید کیا ہے؟ توحید اللہ کو ایک ماننا ہے اپنی ذات، صفات اور اختیارات میں۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنی ذات، صفات اور اختیارات میں اس مقام و مرتبہ پر ہے کہ دوسرا کوئی بھی اس کا موازنہ یا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اس کی ذات کو کسی ایک جگہ اس کا تعین کرنا، کسی اور سے اس کا موازنہ کرنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کا تعین کر سکے، کیونکہ اس کے پاس وہ عقل اور شعور ہی نہیں ہے جو اس چیز کا احاطہ اور ادراک کر سکتا۔ اور پھر مالک کی وسعتوں، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرما دیا سورہ اخلاص کے اندر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سورہ اخلاص یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، وہ ایک ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، یعنی اللہ نے اپنی عظمت کا تعین کر دیا ہے۔ توحید یہی ہے کہ اللہ کو اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کی قدرت میں یکتا اور بے مثل ماننا، اس کے ساتھ کسی اور کو اس جیسا قرار نہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس ساری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ تو بیٹا شاعر کا موقف بھی یہی ہے کہ کوئی اللہ کے مقام و مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور حکم ہوتا ہے پس اللہ کے لیے مثالیں مت گڑو، وہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور شعر نمبر 2 بیٹا دیکھیے، شعر نمبر 2 میں جناب امیر منائی کہتے ہیں کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ۔ پردوں میں، پردے کہتے ہیں چھپا ہوا، اوٹ میں، پردے کی اوٹ میں، تو ہے بے پردہ۔ بے پردہ یعنی بغیر پردے کے۔ 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے، 100 نشانوں یعنی سینکڑوں نشانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بے نشان ہے۔ شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہ بنتا ہے، آسان لفظوں میں لکھا ہوا شعر۔ امیر منائی کیونکہ سادگی کے شاعر ہیں، آپ کے اشعار میں سادگی کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے اور روانی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ حجابوں میں بے حجاب ہے اور سینکڑوں نشانیوں کے باوجود اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن 100 نشانوں میں بے نشان بھی ہے، یعنی لاکھ پردوں میں چھپے ہونے کے باوجود بھی اللہ تو بے پردہ ہے، یعنی تو ہمیں نظر آتا ہے۔ بے پردہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے قلب کی آنکھ سے دیکھنا ہے، جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ یہ دل بینا جو ہوتا ہے، دیکھنے والا قلب ہوتا ہے، یہ اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر جناب امیر منائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بہت سے پردے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اظہار ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف اس کی سینکڑوں نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں؟ 100 نشانوں میں بے نشان، سورج کا چمکنا، ہواؤں کا چلنا، بادل کا برسنا، موسموں کا بدلنا، پھولوں کا کھلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانیاں ہیں، لیکن اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس ذات کا اپنی نظر سے مشاہدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اور انسان بہت سے حجابات موجود ہیں، اللہ کی ہستی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ بہت سے حجابات میں ہے، ہم اس کو ہونے کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی ذات کو۔ آنکھ اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، جیسا ارشاد ہوتا ہے کہ آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، یعنی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن یہ سارا نظام قدرت، یہ پوری کائنات کا نظام جس میں سورج کا چمکنا،
हवाओं का चलना, बारिश का बरसना, मौसमों का बदलना, फूलों का खिलना, फलों की मिठास। बेटा इंसान अपने जिस्म पर अगर गौर करे, इंसान के जिस्म के अंदर जो दिल धड़क रहा है, ये अल्लाह ताला की होने की निशानी है कि उसने कैसे इंसान को बनाया है। हम बहुत सी मखलूक़ात को देखते हैं, खूबसूरत चरिंद परिंद देखते हैं, उससे हमें मालिक के होने का एहसास होता है, क्योंकि जब भी कोई शय देखी जाती है उसके खालिक का तसव्वुर हमारे ज़हन में ज़रूर पैदा होता है। यानी हर शय अपने खालिक की मोहताज है, यानी खालिक के बगैर कोई चीज़ खुद ब खुद तख्लीक नहीं पा सकती। तो लाख पर्दों में अल्लाह तू छुपा हुआ है, तू हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन 100 निशानों में बेनिशान भी तू है, लेकिन तेरी ज़ात फिर भी 100 निशानियाँ होने के बावजूद भी बेनिशान है, यानी वो हमें नज़र आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। आप अल्लाह ताला के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं और अल्लाह ताला से कोहे तूर पे मुलाकात भी करते हैं, उनसे अहकामात भी लेते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बेटा ये आरज़ू पैदा होती है, ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अल्लाह तुझे मैं अपनी आँख से देखना चाहता। ये इंसानी फितरत है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिस ज़ात से हमारा लगाव है, हम उसको अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। तो अमीर मिनाई यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि इंसान अपने रब को देखना का ख्वाहिशमंद होता है। अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर जो हैं वो भी तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के साथ उनका मकाम और मर्तबा से कौन वाकिफ़ नहीं। लेकिन इसके बावजूद एक फ़ितरी तकाज़ा है, एक बशरी तकाज़ा है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको अपनी नज़रों से देखना भी चाहता है। तो कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से देखने की फरमाइश करते हैं कि अल्लाह मैं तुझे अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। तो मालिक कहता है कि मेरे बंदे तू मेरे हुस्न की, मेरे नूर की ताब नहीं ला सकता, यानी वो आँखें मुझे देख नहीं सकती। यानी इंसान की आँख में ये ताकत नहीं है कि वो अपने रब की ज़ात को देख पाए। तो लिहाजा शायर ने यहाँ इस बात की तरफ इशारा किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को देखना चाहते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखने की आरज़ू उनका बशरी तकाज़ा था। वो इंसान होने के नाते इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि अल्लाह मैं तुझे अपनी आँख से देखना चाहता हूँ, जबकि अल्लाह ताला तो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। तो कोहे तूर पर आप जाते हैं, अल्लाह अपने नूर की एक तजल्ली को दिखाते हैं और वो उसकी ताब ना लाते हुए बेहोश हो जाते हैं। यानी बावजूद इसके अल्लाह के होने का एहसास मौजूद है, लेकिन इंसान की ये गौर व फिक्र, ये एहसास पैदा होता है कि अपने रब को अपनी आँखों से देखें और उस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख। यानी अल्लाह ताला पर्दों में छुपा हुआ है, हमें उसको अपनी कल्ब की आँख से देखना है और हम इस कायनात को हम कायनात में उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाते हैं। और दिनों रात के आने जाने में बेटा अहले अक्ल के लिए निशानियाँ हैं। किस चीज़ की निशानियाँ हैं? जब वो गौर व फिक्र करते हैं तो उनको अपने रब के होने का एहसास मौजूद होता है। तो असल में हम अपने रब की ज़ात को ही देख रहे होते हैं, उसकी अज़मतों को देख रहे होते हैं। तो मीर मिनाई खुदा की ज़ात को पर्दों में छुपा होने के बाद उसको एक तकरार की जो एक सिफ्त है एक शायर अमीर मिनाई के अंदर, तो यहाँ भी तकरार की बात हो रही है कि वो तकरार कर रहे हैं अपने लफ्ज़ों के ज़रिए से कि खुदा की ज़ात पर्दों में छुप जाने के बावजूद भी हमारे सामने बेपर्दा होती है अपनी निशानियों से, अपने मज़ाहिर फ़ितरत के ज़रिए से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुदा के होने की निशानियाँ हैं और ये निशानियाँ जो हैं ये हमारे लिए अपने रब को देखने का एक खूबसूरत वसीला बन जाती हैं। हम फूलों की खुशबू से, हम मौसमों के बदलने से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से अपनी रब की ज़ात को देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत उसने इस कायनात को बनाया है। चाँद कैसा चमकता है, सितारे कैसे चमकते हैं, ये फूल कितने खूबसूरत हैं, ये फलों की मिठास कैसी है, ये सब रब ताला की अज़मतों का इजहार करते हैं। तो अमीर मिनाई ने भी यहाँ पर अल्लाह ताला की अज़मत को बयान किया है। और दिलों को मुआरफत के नूर से तूने किया रोशन, दिलों को मुआरफत के नूर से तूने किया रोशन, दिखाया बेनिशां होकर हमें अपना निशां तूने। क्या यानी शायर ने यहाँ इस शेर को देखिए कि दिलों को मुआरफत के नूर से तूने किया रोशन, कि हमारे दिलों को अल्लाह ताला ने अपनी मुआरफत के नूर से रोशन कर दिया है और बेनिशां होने के बाद भी हमें अपने निशानात दिखाए हैं। यानी हम अपने रब को देख सकते हैं, किससे? मुआरफत के नूर से, क्योंकि 100 निशानों के बावजूद भी उसके हतमी निशानी का तयन नहीं किया जा सकता कि ये रब है। कोई एक शय को हम रब नहीं कह सकते। रब तो एक ऐसी ज़ात है जिसने इस पूरी कायनात को संभाला हुआ है। तो इंसान इस
چیز سے قاصر ہے کہ وہ اپنے مالک کائنات کی ذات کا احاطہ کر سکے۔ البتہ اس کی نشانیاں جو ہیں اس کے ہونے کی دلیل سمجھی جاتی ہیں، اس کے مظاہر فطرت جو ہیں وہ ہمارے سامنے جب ہمیں وہ دکھائی دیتے ہیں تو ہم اس کی ذات کا احاطہ کرتے ہیں۔ مختصر بیٹا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے پردے میں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بے شمار نشانیوں کا حامل ہے، اور اس کی یہی نشانیاں جو ہیں اس کے ہونے کا ہمیں احساس دکھاتی ہیں، اور یہاں خدا اپنی ذات کو بے پردہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پردوں سے باہر آتا ہے اپنے مظاہر فطرت کی صورت میں، جس کو دیکھ کر انسان اپنے رب کے ہونے کا احساس کرتا ہے، اس کے ہونے کا اس کے قلب کو یقین آتا ہے جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ان مظاہر فطرت کو دیکھتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جب وہ دیکھتا ہے، فصلوں کا پلنا ہے، پانی کا چلنا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں ہمیں ہمارے رب کو سمجھنے میں، اس کو دیکھنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو امیر منائی مالک کائنات کی اس عظمت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ وہ اتنا وسیع رب ہے کہ اس کی کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی آنکھ اس کو پا نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود وہ مظاہر فطرت میں اپنی ذات کو ظاہر کر کے اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور اس سے محبت کرنے والے اس کی محبت کرتے ہوئے ہر شے میں اپنے رب کا عکس دیکھ لیتے ہیں۔ اول بھی وہی، آخر بھی وہی، اوجھل بھی وہی، ظاہر بھی وہی، یعنی اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اوجھل بھی ہے، آنکھوں میں نظر نہیں آتا، اور ظاہر بھی ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ اوجھل کس چیز میں؟ ہم اس کی دیکھ نہیں سکتے، ظاہر کی صورت میں جب ہم مختلف نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رب کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو بیٹا اس شعر کے بعد ہم بات کرتے ہیں شعر نمبر 3 کی۔ شعر نمبر 3 میں شاعر نے یہاں بات کی ہے بیٹا کہ تو ہے خلوت میں، خلوت ہوتی ہے بیٹا تنہائی، تو ہے جلوت میں، جلوت محفل مجمع، کہیں پنہاں، پنہاں ہوتا ہے چھپا ہوا اوٹ میں، کہیں عیاں، عیاں ہوتا ہے بیٹا ظاہر، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، یعنی اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی ہے اور محفل میں بھی ہے، کہیں پنہاں ہے یعنی کہیں چھپا ہوا ہے، اور کہیں وہ خود کو عیاں کرتا ہے، خود کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تنہائی میں بھی موجود ہوتی ہے اور مجمع میں بھی، یعنی جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو امیر منائی اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا، تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انسانی زندگی مختلف حالتوں میں گزرتی ہے، انسان کو زندگی میں بہت سے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو جب کبھی وہ تنہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے ہونے کا احساس کرتا ہے، اور یہی احساس اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اے انسان ہم تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ خدا کی خدائی کی ایک صفت ہے، اللہ کی صفات ہیں کہ وہ اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کی رضا اور اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، کائنات کی کوئی شے بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کسی چیز کا اظہار کر سکتی۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کا احساس رکھ دیا ہے، اور فرما دیا اور ہم اس انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ تو اسی کا جو جلوہ ہے، اسی کا وہ خلوت میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ جلمت میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم مجمع میں ہوتے ہیں، بھیڑ میں ہوتے ہیں، تو ہمارا رب ہمیں تھامے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ
ہمیں اس احساس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میر منائی کا موقف بھی بیٹا یہ ہے کہ تنہائی ہو یا محفل ہو، ہمارے رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جب اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا قلب اس کو اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو اس پورے نظام کائنات کو چلا رہی ہے ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی اپنی مخلوق کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ پورا کارخانہ قدرت کوئی چلانے والی ذات تو موجود ہیں۔ زمین، سورج، چاند، نباتات کا اگنا، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، یہ ساری چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ، ستاروں کا ٹوٹنا، موسموں کا بدلنا، یہ ساری کیفیات جو ہمارے سامنے گزرتی ہیں، یہ خدا کو پہچاننے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان محفل میں ہوتا ہے، مجمع میں ہوتا ہے، بھیڑ میں ہوتا ہے، اتنی بڑی دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ پورا مجمع لگا ہوا ہے، پوری محفلیں سجی ہیں، ستاروں کی محفل ہیں، انسانوں کی محفل ہیں، ہر طرح کی چرند پرند، ہر شے اپنے اپنے معاملات کر رہی ہے۔ تو مالک کائنات جو ہے اس سارے نظام کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے اس کے علم اور اس کی قدرت میں ہے، اس کی رضا، اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ چاند کی یہ مجال کہ وہ سورج سے پہلے نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، سارا نظام کائنات جو ہے ایک خاص ترتیب سے بیٹا بنایا ہے۔ تو اب کبھی ہم اکیلے ہوتے ہیں، کبھی ہم محفل میں ہوتے ہیں، کبھی خدا چھپا ہوتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن کبھی وہ خود کو اپنی نعمتوں سے خود کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اصل میں خدا کی ذات ہی وہ ہوتی ہے جس کو احساس کے ذریعے ہم سمجھیں۔ ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیراں ہے مگر عقل کیسا ہے، کہاں ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر حال میں ہمیں اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو مالک کائنات کی عظمتوں کے اوپر اپنی بات کرتے ہوئے، اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے میر منائی نے خلوت اور جلوت کی مثال دے کر پنہا اور عیاں کی ترکیب سے یہ بات عیاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم یہ محسوس کر لیں کہ ہمارے دل میں، ہمارے ارد گرد خدا کی ذات کے علاوہ، اس کی عظمتوں کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہے۔ وہی اس کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے، وہی محفل میں میرے ساتھ ہے، وہی تنہائی میں میرا ساتھی ہے، وہی میری فریادوں کو سننے والا ہے، اور وہ اپنی رحمتوں، اپنی نعمتوں، اپنی مہربانیوں سے، اپنے لطف کرم سے کبھی خود کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو دوائی کھلائی جاتی ہے، بیٹا آپ کو آرام آ جاتا ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ آپ کا دل بے قرار ہے، بے چین ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو یہ سکون کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے۔ تو وہ اپنے ہونے کا یہ احساس ہمیں دکھاتا ہے، وہ اپنے ہونے کا ہمیں احساس دلاتا ہے۔ تو خدا اتنا مہربان ہے، اتنی محبت، اور وہ رحمان و رحیم ہے، وہ رب کائنات ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں سے، اپنی مثالوں سے، اپنے انسان کے قلب کے اندر ایک پیدا ہونے والے خیال سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی وسیع، اتنی کبیر ہے کہ مالک کائنات کو ہم ظاہر کی آنکھ کی بجائے قلب کی آنکھ سے محسوس کرتے ہیں، اور جب ہم مظاہر کو، فطرت کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی آنکھ سے بھی اس کے ہونے کے احساس کو جان لیتے ہیں، یعنی ہم رب کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی نشانیوں کی صورت میں۔ تو اس شعر کے بعد بنیادی طور پہ بیٹا شاعر نے مالک کائنات کی عظمتوں کے اوپر جو خوبصورت انداز میں بات کی ہے، کتنا ایک بڑا معروف شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یعنی ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش پر جب بھی نظر دوڑائے گا، اس کو جو بھی مظاہر فطرت نظر آئیں گے، اس میں اس کو ان کا رب دکھائی دے گا، کیونکہ کسی شے کو دیکھنے کے بعد ہمارا دھیان اس کے خالق پہ جاتا ہے، اس کے پیدا کرنے والے پر جاتا ہے، اس کے بنانے والے پر جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس شعر میں بھی شاعر نے یہی بات کی ہے، اور ہم نے اس اشعار کے حوالے سے اس شعر کو اسی طرح سے لے کر چلنا ہے۔ اور امیر منائی کی جو
انداز ہے وہ ہمیں یہاں نمایاں نظر آتا ہے کہ سادگی اور روانی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کو مکمل کیا ہے اور اس شعر کا خوبصورت احاطہ کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے امیر منائی کے لکھے ہوئے نظم حمد کے 3 اشعار کو مختصراً ڈسکس کیا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھے، اس کا مفہوم دیکھا اور اس کی تھوڑی توضیح جو ہے، اس کی وضاحت جو ہے وہ کی۔ بیٹا ان اشعار کو آپ تیار کیجئے، ان اشعار کے حوالہ جات کو تیار کیجئے، اور یہ بات بیٹا یاد رکھیے، جیسا کہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو خوبصورت کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے حوالہ جات سے مدد لیتے ہیں۔ جو آسانی سے حوالہ جات آپ اس میں سے یاد کر سکتے ہیں، نوٹس میں سے لے سکتے ہیں، لیکچر میں سے لے سکتے ہیں، اس کی مناسبت سے شعروں کی تشریح کے دوران ان حوالہ جات کی مدد سے آپ تشریح کیجئے اور حوالہ جات کو اس بات سے لنک اپ کرتے ہوئے وضاحت کیجئے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے باقی نظم کا ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔